कल हुआ कौमी असम्बली का एक अहम इजलास और इस इजलास में भी जो बात की गई वो सानह मरी को लेकर की गई, जिस पर अपोजिशन ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। ना सिर्फ ये बल्कि अपोजिशन ने साथ में मुतालबा भी किया है कि सानह मरी के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल जी। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने खिताब में कहा कि इमरान नियाज़ी साहब, आपसे काम अगर नहीं हो रहा तो आप इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएं। ये इंतज़ामी नाअहली का ऐसा फ़ेल था जिसकी कोई मुआफ़ी नहीं है। तो खासी तनकीद की गई है जी अपोजिशन की जानिब से। तरीन नाअहली का मुजरमाना फेल है जिसकी कोई माफी नहीं है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, शदीद बर्फबारी होने वाली है। हुकूमत ने क्या इंतजामात किए? रेड अलर्ट जारी किया। इमरान नियाज़ी साहब ने कहा इंतजामिया तैयार नहीं थी। तो फिर आप किस मर्ज की दुआ है? इस्तीफा दे, घर जाएं, वगरना कौम गिरबान से पकड़ के आपको घसीट के बाहर निकालेगी। एक नीरो इस्लामाबाद में सोया हुआ था, दूसरा नीरो पंजाब में इंतजामी अमूर की आड़ में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली करने में मसरूफ था। 23 अफराद जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। ये हुकूमत 100% उसकी जिम्मेदार है। पूरी ऑपोजिशन का मुतालबा है जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे। जो लोग हैं उनको करारवा की सजा मिले। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था कि सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पर वज़ीर आज़म हाउस था। कोई तो मदद को आता, कोई तो नोटिस लेता। एक विफाकी वज़ीर तो पहले मरी में अवाम की आमद का जश्न मना रहे थे और बाद में सयाहों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। क्या कहना था उनका, आपको ये भी सुनवाते हैं। आम आदमी वज़ीर आज़म घर से 2 घंटे दूर इतना मुश्किल में था, कोई तो नोटिस लेता। एक दिन पहले वज़ीर साहब सोशल मीडिया पे जश्न मना रहा था। जब ये खबर निकला, वही वज़ीर विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया इनको नहीं आना चाहिए था। इस किस्म का मुनाफिकत पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। नया पाकिस्तान तो महंगा पाकिस्तान बन गया है। एक चीज सस्ता हुआ है, अवाम का खून सस्ता हो चुका है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने इस पर रिएक्शन दिया और शहबाज शरीफ साहब को शोबदेबाज करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मरी पर वसाइल खर्च किए होते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। अपोजिशन छुट्टी लेके अदालत से यहाँ तशरीफ लाए, एक बार फिर साबित किया कि वो शोबदाबाज हैं। हर हादसे के ऊपर सियासत कर सके, इसके अलावा इनके पास कहने को कुछ नहीं था। लीडर पैदा होते हैं, जाली तरीके से बनाए नहीं जा सकते। 30 साल हुकूमतें करके जो लोग लीडर नहीं बन सके, पैलेसेस क्रिएट किए शरीफ फैमिली ने। पैलेसेस क्रिएट ना किए होते, मरी के ऊपर, पंजाब के ऊपर अपने वसाइल खर्च किए होते, आज हमें यह दिन ना देखना पड़। जब वो वज़ीर आला थे, हर रोज एक नया हादसा होता था। 100 बच्चे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ना होने से जान से चले गए। मॉडल टाउन का वाकया हो रहा था, मासूम लोग पुलिस की गोलियों का निशाना बन रहे थे। बादशाह सलामत ने फरमाया मेरा तो काम नहीं था, टीवी पे देखा कि पुलिस गोलियां मार रही है तो मैंने कहा रोक दो। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हर चीज आपको नई बनाना पड़ रही है। पाकिस्तान को बुनियादों से ईंट लगा के खड़ा करना पड़ रहा है। इमरान खान की क़यादत में ये पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान बनेगा। इन लोगों के बिछाए हुए जख्म लोग भूल जाएंगे। उधर आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बैकडोर राब्तों में बड़ी पेशरफ सामने आ रही है। नवाज शरीफ ने अपनी जमात को इन हाउस तब्दीली के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। नून लीग के 1 से ज़ायद अहम रहनुमाओं ने एयर वाई न्यूज़ की खबर की तस्दीक भी की है। और जब कल उनसे पूछा कि क्या आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई बैकडोर राब्ते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम ओपन डोर राब्ते जो हैं वो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो हैं वो जारी हैं। और ज़राए के मुताबिक लीगी रहनुमा का मौक़िफ़ ये भी है कि कभी नहीं कहा कि इमरान खान को गैर आइनी तरीके से हटाया जाएगा। हम आइनी तरीका ही अपनाने के हामी हैं, जो इन हाउस चेंज ही बनता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक हों तो इन हाउस तब्दीली में मुश्किल नहीं होगा। और कल हम एकदम से देख रहे थे, वो कि हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे तो दोनों मिलकर आके नहीं बैठ सके, लेकिन कल इनके साथ इजलास भी हो रहे थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक बड़ा गैर रस्मी किस्म का रात में एक इशाया भी हुआ, जिसमें खैर हमने शहबाज शरीफ साहब को तो नहीं देखा, बट बिलावल भुट्टो जरदारी वॉज देयर, सम सीनियर जर्नलिस्ट वॉज देयर और मुस्लिम लीग नून की भी अहम रहनुमा वहाँ पे मौजूद थे। बहरहाल अब ज़ाहिर डिस्कशंस तो होंगी और ख़ास तौर पर असम्बली सेशन से पहले जब कोई मुत्तफ़िका हिकमत अमली बनानी
کرنی ہوتی ہے کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن تو شہباز شریف صاحب ہی ہیں اور اپوزیشن ان کی زیر قیادت ہی وہاں پر اپنا موقف رکھتی ہے سیریمونیلی صحیح لیکن ویسے ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال تمام سچویشن پر اور خاص طور پر سانحہ مری جو ہوا اس کے اوپر جس طریقے سے ڈسکشن ہوئی اور اوور آل کیا اس کے اثرات ہوں گے ذرا بات کر لیتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ وہاں پر مری اور گلیات میں سچویشن کیا ہے اور یہ جو لوگوں کو جانے سے وہاں پر روکا جا رہا ہے پابندی جو لگائی گئی ہے اس میں مزید توسیع بھی کر دی گئی ہے کب تک صورتحال جو ہے وہ نارملائز ہو جائے گی؟ 70 گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں ان کو نکال رہے ہیں اور بہت زیادہ پھنسی ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے لوگ جانے سے باز نہیں آ رہے, صرف ان لوگوں کو مری کی طرف جانے کی اجازت دے رہے ہیں جو مری 10 سال 17 میل مری سے پہلے جن کی رہائشیں ہیں یا مری میں بھی جن کا شناختی کارڈ پہ ایڈریس ہے جو سیاح ہیں ان کو جانے کی شام تک ہم نے ابھی پابندی لگائی ہے. شام تک انشاءاللہ یہ ساری گاڑیاں نکل جائیں جو پھنسی ہوئی ہیں وہاں پہ. صحیح. اچھا شیخ صاحب آپ لوگوں نے انکوائری کمیٹی بھی بنائی ہے جس نے کوئی 8 سوالات بھی پوچھنے تھے جو اس میں تحقیقات سامنے آئی ہیں وہ اب تک کہاں تک پہنچی ہیں؟ وہ مینلی کیا پوائنٹس ہیں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں گے؟ دیکھیں ہمیں اب 3 4 5 8 10 سیاحتی مقام 10-15 بنانے چاہیے. دنیا کی 1 لاکھ 1.5 لاکھ 1,66,000 گاڑی چلی گئی اور اگر میں 5 بجے جمعے کے دن یہ بند نہ کرتا تو یہ 2 لاکھ ہو جاتی. کیونکہ جب میں وہاں لوگوں کو سمجھا رہا تھا تو وہ ان کو یہ اعتراض تھا کہ کوئی بھاولپور سے آیا ہے کوئی کہاں سے آیا ہے. پھر پیدل کو بھی بند کرنا پڑا. جگہ چھوٹی ہے تھوڑی ہے آبادی بہت زیادہ ہے اور برف باری بھی کبھی 20-30 سال میں ایسی نہیں ہوئی جتنی کہ اس سال ہوئی ہے جس کی وجہ سے 22-23 قیمتی جانیں جو ہیں اللہ کو پیاری ہو گئیں اور اس سے ہمیں بڑا سبق ملا ہے. آگے سے ہمیں احتیاط کرنی ہوگی, آگے سے ہمیں اور جگہیں جو ہیں وہ بھی نکالنی ہوں گی تاکہ لوگ سارے مری کی طرف رخ نہ کریں اور ان جگہوں کو کی طرف بھی جائیں. شیخ صاحب وزیر اعظم کے زیر صدارت کابینہ کا اجلاس بھی ہوگا تو آج کے اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے؟ پرائم منسٹر نے کہا ہمارے منشور میں ہے کہ ہم نے 13 نئے اسپاٹ بنانے تھے اور اس پہ کام کیا جائے اور انہوں نے ہدایت جاری کی کہ جو ہمارے منشور کا حصہ تھا کہ ہم نے 13 جو ٹورسٹ اسپاٹ بنانے ہیں انہیں فی الفور ان کو اولیت دی جائے اور انہوں نے اس بات کو اہمیت دی کہ ایک اکیلا مری جو ہے اب اتنے بڑے ٹورسٹ کو جو ہے وہ وہاں ان کے لیے رہائش کے پرابلم ہیں وہاں کھانے کے پرابلم ہیں. سو ایسے عالم میں جو نئے اسپاٹس ہیں ان کو فی الفور جو ہے اس پر توجہ دی جائے. صحیح ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب یہ کہیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ بڑی متحرک نظر آ رہی ہیں. ایک نے تو خیر 23 مارچ کو لانگ مارچ کرنا ہے, ایک کی 27 فروری کو بالکل تیاری اور اس سے پہلے کام وہ شروع کر دیں گے کسانوں کے ساتھ مل کے, اور ساتھ ہی ساتھ اب تو وہ ان ہاؤس تبدیلی کو لے کے بھی کافی زیادہ سرگرم نظر آ رہے ہیں. اس پر کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں ہونا ان سے. 4تھا سال لگ گیا حکومت کو, 5واں سال الیکشن کمپین کا ہوتا ہے. یہ عقل سے آری ہوں گے کہ ایسے وقت میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جب وقت نہیں ہے. اب تو دیکھیں اور 2-3 مہینے بعد 4 مہینے بعد بلدیاتی الیکشن ہوں گے, بلدیاتی الیکشن ختم ہو گئے تو جنرل الیکشن آ جائیں گے. سو اپوزیشن باتیں کر رہی ہے اور یہ باتیں جو ہے یہ پچھلے 4 سال سے 3.5 سال سے کر رہی ہے اور ہم یہ باتیں سن رہے ہیں. نہ ان سے کچھ ہوگا, نہ یہ اس قابل ہیں, یہ اتنے نااہل اور نالائق ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا شیخ صاحب ایک بار پھر جاتے جاتے ذرا ہمیں بتا دیجیے گا کہ سانحہ مری کے حوالے سے آبویسلی آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, کمیٹی بھی بنائی گئی ہے, لیکن کوئی کمپریہنسو ایکشن لیا جائے گا ان لوگوں کے خلاف جو ذمہ دار ہیں, بھلے ہوٹل مالکان ہوں یا پھر جو انتظامیہ ہو؟ ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ جو اس کوتاہی کے مرتکب ہوئے ان کے خلاف ایکشن لیں گے. یہ تو 7 دن کے لیے 7 رکنی کمیٹی بنی ہے اور اس کے بعد جو لوگ اس کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے تو ان کے خلاف نوٹس دیا جائے گا. صحیح ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. شیخ رشید صاحب وفاقی وزیر ہمارے ساتھ وہ موجود تھے. ہم ذرا موقف جان لیتے کیونکہ ہم نے ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے بات کی. اپوزیشن جماعتیں بہت زیادہ متحد نظر آ رہی ہیں اور بہت زیادہ سرگرم بھی نظر آ رہی ہیں. تو مسلم لیگ نون کا موقف جان لیتے ہیں. سینیٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم مصدق صاحب, آپ کا اپنے باخبر سویرہ کو وقت دیا, بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے گا کہ
یہ جو ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں اب شروع ہو گئی اور آپ لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے بھی گرین سگنل دے دیا ہے ان ہاؤس تبدیلی کو لے کے، سو کیا آپ کی پارٹی کا سٹانس ہے ان ہاؤس تبدیلی کو لے کر؟ دیکھیں جی، ہمارا موقف تو بڑا سیدھا سادہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو وہ آئین کے تحت ہو. آئین میں پروویژن ہے ان ہاؤس تبدیلی کی. اگر جس طرح یہ مہنگائی کا ایک طوفان لوگوں کی کمر پہ لادا جا رہا ہے، جس سے لوگ قاصر ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پالیں، ماں باپ کی خدمت کریں، فیسیں دیں یا بجلی کا بل دیں یا گیس کے کنستر لائیں، کیسے زندگی گزاریں، تو لوگ لاچار ہو چکے ہیں. اس لاچاری کی وجہ سے لوگ اپنے الیکٹڈ ممبران کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ الیکٹڈ ممبران جو سیاسی سوچ رکھتے ہیں، سیاسی سوچ بوجھ رکھتے ہیں، جنہیں معلوم ہے کہ انہوں نے الیکشن میں جانا ہے اور اسی عوام کا ہاتھ ان کی گریبان پہ ہوگا، وہ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اس وجہ سے ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک لاوا پک رہا ہے. اس لاوے میں اپوزیشن کے لیڈران بھی پک رہے ہیں، حکومت کے اپنے اراکین بھی پک رہے ہیں، اور ان کی جو حلیف جماعتیں بالخصوص ہیں وہ بھی پک رہی ہیں، کیونکہ انہیں بھی تو جانا ہے الیکشن میں. لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس بجٹ کو سپورٹ کیا تھا، آپ اس پارٹی کے ساتھ تھے جس نے ہماری کمر توڑ دی. اس وجہ سے یہ ان ہاؤس تبدیلی کی ایک گنجائش ہے. اس کو مناسب وقت کے اوپر دیکھا بھی جائے گا اور ایکسپلور بھی کیا جائے گا. اچھا، یہ جو ان ہاؤس تبدیلی کا بات ہو رہی ہے، تو اسے پیپلز پارٹی سے کوئی رابطہ ہوا ہے یا دیگر کوئی جماعتوں سے رابطے ہوئے ہیں؟ اگر ہوئے ہیں تو کیا کوئی پازیٹیو رسپانس وہاں سے سامنے آیا ہے؟ رابطہ تو سیاست کے اندر آپ کا دوستوں سے، حلیفوں سے، حریفوں سے ہر وقت آپ کی ملاقات رہتی ہے اور رابطہ آپ کا رہتا ہے. کیا لوگ ڈسلوژنڈ ہیں؟ بالکل ڈسلوژنڈ ہیں. کیا لوگ، جب وہ انگریزی میں کہتے ہیں when the hair is down، تو کیا اس وقت لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا عذاب ہے، یہ کس قسم کا بجٹ ہے، اس میں حلیف بھی ہیں، اس میں حکومتی اراکین بھی ہیں، اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں؟ بالکل کہہ رہے ہیں. کیا ہم نے کوئی ایک باقاعدہ تحریک کی شکل میں رابطے شروع کیے ہیں حکومت کو الٹانے کے لیے؟ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ابھی بھرپور انداز میں رابطے نہیں ہیں، ایک سافٹ کانورسیشن چل رہی ہے. کوئی بھرپور ابھی رابطے کی مہم جو ہے وہ نہیں شروع کی گئی. مناسب وقت اگر آئے گا اور ہم سمجھیں گے کہ یہ مناسب وقت ہے تو ضرور کریں گے. اچھا چلیں یہ بتائیں ملک صاحب کہ آپ بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی علیحدہ علیحدہ لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں اور اب ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں. وہ آپ کی پارٹی بھی اور سم ہاؤ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس مشن کو جو ہے وہ بڑھاوا دینے کی مسلسل بات کری. تو مجھے یہ بتائیں، یہ ان ہاؤس تبدیلی آپ دونوں کے ان دو لانگ مارچ سے پہلے آئے گی یا بعد میں آئے گی؟ ہم علیحدہ سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارے منشور علیحدہ ہیں. بعض مرتبہ اگر ہماری آپس میں الائنمنٹ نہیں ہوتی تو ہم علیحدہ اپنی کانسٹیچوئنسی یا جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے اس کی مطابقت سے آواز اٹھاتے رہتے ہیں. تو سیاسی جماعتوں میں ایک سوچ ہے کہ ہمیں ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کرنی چاہیے، جس کا میرے خیال میں اعلان یا ایک طرح سے دعوت جو ہے وہ ہماری پارٹی کے کچھ سینئر اراکین نے کم از کم تذکرے کی حد تک ضرور کیا کچھ دن پہلے. اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. ایک متحرک تحریک سارے مل کے اگر چلائیں، باہر بھی اندر تو ہم ایک یونائٹڈ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ کام کر ہی رہے ہیں تو بہت اچھا رہے گا. مگر اگر ایسا نہیں بھی ہوتا ہے تو یہ ہم پہ فرض ہے، یہ ہم پہ مقرر ہے کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے یا ہر چھوٹا بڑا گروپ جو ہے وہ عوامی مقدمہ لے کے پارلیمان میں بھی آئے اور سڑک پہ بھی آئے. اچھا، لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ڈسپائٹ آل دیٹ، جو اپوزیشن کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے فیلیئرز ہیں، حکومت بڑی پر اعتماد ہے، وہ خوفزدہ نہیں ہے. آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کرتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بھی حوالے سے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ عمران خان صاحب کس بات پہ پر اعتماد ہیں جی؟ 160 ارب 160 روپے نہیں، 1,60,000 نہیں، 160 ارب کا انہوں نے صرف ٹیکس لگایا ہے ادویہ پہ، 160 ارب روپے کا. اس بات پہ پر اعتماد ہیں. اس بات پہ پر اعتماد ہیں کہ انہوں نے دودھ کے اوپر، دہی کے اوپر، کریم کے اوپر، چیز کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے. اس چیز پہ پر اعتماد ہیں. یہ اس چیز پہ پر اعتماد ہیں کہ انہوں نے الیکٹریکل گاڑیاں جو کروڑوں کی آتی، یعنی ایک گاڑی جو ہے وہ کروڑ روپے سے زیادہ کی ہے، ان گاڑیوں پہ انہوں نے ٹیکس کی چھوٹ دے دی ہے. دوائی پہ ٹیکس لگا دیا ہے. وہ تیل، وہ سیڈ جس سے ایگریکلچر ہوتا ہے اس پہ ٹیکس لگا دیا ہے.
وہ فیڈ جو مرغیاں کھاتی ہیں، جو اگر کبھی مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ غریب آدمی کو گوشت نصیب ہو، وہ مرغی کا گوشت ہوتا ہے، تو اس کی فیڈ کے اوپر، اس کے کھانے کے اوپر ٹیکس غریب آدمی کی خوراک پہ لگا دیا ہے، اور اس بات پہ پورا اعتماد ہے۔ بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ مصدق ملک صاحب تھے۔ اب یہ سوال مجھے ابھی بھی تھوڑا بہت میں کنفیوز ہوں کہ اگر یہ ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے اتنے زیادہ پرجوش نظر آ رہے ہیں، سو اگر ان ہاؤس تبدیلی آ جائے گی پھر تو ان کو لانگ مارچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سو کیا وہ صرف باتوں تک کا سلسلہ جاری رہے گا یا پھر وہ اس پہ ایکچولی کام بھی کریں گے؟ اگر کام کریں گے تو پھر لانگ مارچ کیا؟ نہیں، دیکھیں اصل مقصد لانگ مارچ نہیں تھا۔ لانگ مارچ کا مقصد بھی یہی تھا کہ گورنمنٹ تبدیل ہو، عمران خان صاحب جائیں، تو مہنگائی تھا۔ ہاں نہیں، اور وہ کس لیے کہ وہ مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام رہے بقول اپوزیشن کے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں ہم کوئی غیر آئینی رستے کے والے سے بات نہیں کر رہے، ہم آئینی رستے کے والے سے بات کریں، ہم آئینی طریقہ کار کے والے سے بات کریں کہ ہم حکومت کو بھی آئینی طریقہ کار کے تھرو ہی گھر بھیجیں گے۔ ہاں، تو آئینی طریقہ تو یہی ہے نا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے نمبر جو ہیں وہ شو کریں، اسٹرینتھ شو کریں ایوان میں، اور پھر اس طریقے سے تحریک عدم اعتماد لیں، اور اس میں پھر وزیر اعظم صاحب کو اگر متناسب تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات بھی تو ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔